बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब का एक ख़त सामने आया और उस ख़त पर जो हुकूमत का रद्दअमल है वो भी आप जान चुके हैं। पहले ज़रा हम आपको बताते हैं कि ख़त में जस्टिस बाबर सत्तार ने क्या कहा है। ख़त में उन्होंने ये कहा है कि ऑडियो लीक्स केस जो है इसकी समाअत के दौरान मुझे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल का पैगाम मिला कि पीछे हट जाओ। मैंने ऐसे धमकी अमेज़ हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि ऐसे पैगामात से इंसाफ के अमल को नुकसान पहुंचने का कोई ख़तरा है और ऑडियो लीक्स केस में खुफिया और तहकीकाती इदारों को अदालत ने नोटिस जारी किए हैं। अब इस मामले पे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिस है उसका भी रद्दअमल सामने आ गया। अटॉर्नी जनरल साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनें। किसी भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर ने कोई किसी किस्म का बराह रास्त ना रब्ता किया है और ना वो करते हैं ना कर सकते हैं। सो वो रब्ता जो था वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस हो या थ्रू हुआ और वो इस हद तक हुआ कि जो 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 ऐसी हसास किस्म की जो मालूमात है वो इन कैमरा की जाए, वो बराह रास्त उनके गोश गुजार की जाए। इस पर हुकूमत के तर्जुमान अताउल्लाह तारड़ साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा वो भी सुन लें। अगर अटॉर्नी जनरल जो स्टेट के नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से एक पैगाम दिया जाता है कि इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए तो उसको मिसकंस्ट्रू करके उसको सियाको सबाक से हट के उस पर मबनी ख़त लिख दिया जाता है कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं पीछे हट जाऊं, तो ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर इन कैमरा ब्रीफिंग की रिक्वेस्ट की गई थी तो वो कौमी सलामती की वजह से की गई थी। और मैं ये बिल्कुल वाजे कर दूं, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कौमी सलामती पर कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान की सियासत और अदालती अमूर में मुदाखलत के ठोस दस्तावेज़ी सबूत मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ फ़ैसले हैं जिसमें ये कहा गया है कि कौमी सलामती पर आप बिल्कुल भी कोई समझौता ना करें, लेकिन आईन पाकिस्तान जो है वो ये कहता है कि जो खुफिया इदारे हैं उन्हें सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो ये जो ऑडियो लीक्स केस है, आप क्योंकि ये अदालत में ज़ेर समाअत है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, इस पे हम मज़ीद गुफ्तगू नहीं करते। लेकिन अब इसी हुकूमत के जो वज़ीर दफ़ा हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा है कि पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें मुदाखलत करने वाले एक फ़ौजी डिक्टेटर को उसकी कब्र से निकाल कर उसको फांसी पर लटकाया जाए। तो जब आप डिक्टेटरों को कब्रों से निकाल के फांसी पे लटकाने की बात करेंगे तो फिर हम मजबूर हैं कि ये गुफ्तगू करें कि सियासत में मुदाखलत का रास्ता कैसे रोका जाए। तो इस पर आज हम बात करेंगे वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से और उनसे ये भी पूछेंगे कि ईरान और भारत ने चाबहार पोर्ट जो है उस पर आपस में ताउन का एक मुआहदा कर लिया, उससे पाकिस्तान की सलामती को क्या ख़तरा दरपेश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। पहले ज़रा कौमी असम्बली वाली तकरीर पे आ जाते हैं। चलें। आपने एक ऐसी बात की जिससे कि जो तहरीक इंसाफ के जो लोग थे असम्बली में उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, लेकिन जो बात आपने की कि पाकिस्तान के जो पहला मिलिट्री डिक्टेटर है जनरल अयूब खान, उसकी मैयत को कब्र से निकाल के फांसी दी जाए, बहुत से लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, कुछ लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सिर्फ पहला फ़ौजी डिक्टेटर, दूसरा, तीसरा और चौथा नहीं? मीर साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। 1642 में एक रेवोल्यूशन आया था बरतानिया में और लॉन्गेस्ट पार्लियामेंट उसको कहते हैं। अल्टीमेटली क्रॉमवेल जो है घोड़े पे सवार होकर पार्लियामेंट पहुंच गया और उसने पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया और मार्शल लगा दिया। बदकिस्मती को जब मरा तो उसने अपने बेटे को जानशीन मुकर्रर कर दिया। सारे इसी तरह डिक्टेटर सारे इसी तरह ही होते हैं। तो वो जब मेरा ख्याल है ये 1663 की बात है, जब फ्रांस से बादशाह वापस आया, क्रॉमवेल और उसके बेटे की हुकूमत ख़त्म हुई, तो उन्होंने मुकदमा चला के उसकी लाश का जो भी बाकी कुछ रह गया हुआ था उसको उन्होंने वसूली। एक सिंबॉलिक चीज़ थी। ये डिमांड जो है पीटीआई की तरफ से हुई थी कि जी ये
2014 سے جو ہے احتساب شروع کیا جائے. تو یہ پھر بڑھتی جو ہے نا، میں نے اس کے اوپر کہا، میں نے کہا جی اگر یہی احتساب کرنا ہے تو جن لوگوں نے آرٹیکل 6 پہ بات ہو رہی تھی نا، عمر ایوب صاحب نے آرٹیکل 6 کی بات کی تھی، کو لگنا چاہیے، فلاں پہ لگنا چاہیے، فلاں پہ لگنا چاہیے، فلاں پہ لگنا. تو میں نے کہا جی اس کا سب سے پہلے اطلاق جو ہے نا وہ ایوب خان پہ ہونا چاہیے. دروازہ جو اس ملک میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا یا ملٹری انٹرونشن کا یا کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن کا جو ہے نا وہ کھولا تھا ایوب خان نے. 10-11 سال اس نے حکومت کی اور پھر جاتی دفعہ ایک اور ملٹری ڈکٹیٹر کے حوالے کر کے گیا. 1962 کا کانسٹیٹیوشن اگر جاری اور ساری رہتا، عبدالجبار جو سپیکر تھے بنگالی، ان کے حوالے ہوتی، ہو سکتا ہے پاکستان بھی نہ ٹوٹتا. جی ہی انشورڈ، اس نے یہ بالکل انشور کیا کہ جو اس کا اوریجنل پروگرام تھا مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کے لیے، جس کے لیے تاریخ کا حصہ ہے، آپ نے بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جی وہ مذاکرات ہوتے رہے کہ یہ جب بنگالیوں سے جان چھڑاؤ، یہ اس کی ایک اختراع تھی ذہن کی. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف انکوائری بھی ہوئی تھی جب پارٹیشن میں جو ہندو جاتے تھے اس طرف مہاجر ہو کے انڈیا بھارت کی طرف جو جاتے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا اور کیا لین دین. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو پوسٹنگ کر دی تھی ان کی ایسٹ پاکستان. پہلے انکوائری ہوئی، بلکہ انکوائری میں جو ہے جنرل موسیٰ بھی شامل تھے. انہوں نے فیوریبل انکوائری کے چکر میں کسی نے ان کو پوچھا کہ تم سی این سی کس طرح بن گئے؟ انہوں نے کہا میں سی این سی اس دن بنا تھا جس دن ہم نے فیوریبل رپورٹ لکھی تھی کہ ایوب خان کے بارے میں اس دن سی این سی بن گیا تھا. یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے. تو میں آپ کے ساتھ بالکل اگری کرتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن جو ہے، اگر اس کے اوپر کوئی سلسلہ ہم نے کرنا ہے تو چاروں کے چاروں ڈکٹیٹر ہونے چاہیے. عمر ایوب صاحب کا موقف ہے کہ پہلا مارشل لا دراصل سکندر مرزا نے لگایا تھا، ایوب خان نے نہیں لگایا تھا. اچھا، واردات سکندر مرزا نے کی تھی پہلا، ویسے معصوم کڈے نے، لیکن وہ کچھ دن کے بعد پھر ایوب خان نے سکندر مرزا سے استعفیٰ لے کے خود قبضہ کر لیا. ہاں، یعنی الٹیمیٹ واردات جو تھی وہ تو پھر یہ ایوب خان نے کی تھی. ہاں، اور اس کے بعد اگر وہ اتنے ایماندار تھے، اتنے محب الوطن تھے، اتنے آئین پسند تھے تو کرتے آئین کو ریسٹور. 1956 کا آئین ریسٹور کرتے اور اس کے تحت جو ہے حکومت کو بحال کرتے. الیکشن ہونے والے تھے، الیکشن کرواتے. اب اس کے بعد 11 سال چمبڑ کے بیٹھے رہنے اور سارا نال ٹبر لوٹ مار کرتا رہے گا. یہ میں آپ سے بعد میں سوال کرتا ہوں، لیکن ابھی ایک جو سوال فوری طور پہ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چلیں آپ عمر ایوب پہ تو غصہ دکھا رہے ہیں کہ وہ پہلے فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کا پوتا ہے، لیکن جنرل ضیاء الحق نے بھی 11 سال پاکستان پہ حکومت کی. ان کا جو برخوردار ہے اعجاز الحق، وہ آپ کے ساتھ قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے اور حکومت کا اتحادی ہے، اور تھوڑے دن پہلے جو کیبنٹ کی میٹنگ تھی اس میں اسپیشل انوائٹی کے طور پہ بیٹھا ہوا تھا. تو عمر ایوب پہ غصہ اور اعجاز الحق کے ساتھ دیکھیں میری بات سنیں، میں امیر صاحب میرا بڑا کلیئر اس پہ موقف ہے. مجھے اس بات کا تانا دیا جاتا ہے کہ میرے والد نے ان کے ساتھ ایک عرصہ گزارا، جنرل ضیاء کے ساتھ مجلس شورا کے چیئرمین رہے. میرا 3 سال وہ چلی تھی. وہ اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کو سنواتا ہوں. جی کل شیخ وقاص اکرم صاحب نے واقعی یہ ایک تانا مارا ہے، ذرا سن لیں انہوں نے کیا کہا. عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ اس وقت کے پروگریسو پولیٹیشین ہے اور انہوں نے اپنا راستہ خود چنا ہے. ان کو آپ ماضی کے تانے دینے کی کوئی یہ بے تکا کام ہے، اور خصوصاً خواجہ آصف صاحب کے منہ سے یہ کام اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ خواجہ صاحب کے جو والد تھے وہ جنرل ضیاء الحق کی شورا کے ممبر بھی تھے اور چیئرمین بھی تھے. جس وقت جنرل مشرف سے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کولیشن گورنمنٹ نے وہ لیا، حلف لیا وزراء نے، تو کالی پٹیاں بات اور ڈرامہ ہے نا، کالی پٹیاں بن کے بندہ تو انہوں قبول ہے کالی پٹیاں نالو حرام جڑے حلال ہو جائے گا. جناب کی سیاست جو تھی وہ بھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں کیسے گزری، کیا کیا عہدے آئے. یہ انہوں نے تانا مارا. تو پہلے ذرا یہ بتا دیں کہ جو خواجہ صفدر صاحب جو ہیں وہ چیئرمین تھے مجلس شورا کے، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میں نے یہ موقف اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا ہوا ہے، آپ کے پروگرام میں بھی میرا مشرف دور میں آپ نے بات کی تھی. مشرف دور میں بات کی. اور اس کے بعد جو ہے میں نے میاں نواز شریف کی حکومت کے دوران بھی میں نے یہ کہا، بلکہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران میں بھی یہ کہا. بات یہ ہے کہ میرے والد کو اس وقت ہائنڈ سائٹ کا ایڈوانٹیج نہیں تھا. آج میں دیکھتا ہوں کہ جنرل ضیاء کی جو
ڈکٹیٹرشپ نے کتنا ملک کو نقصان پہنچایا، تو میرے یہ ایڈوانٹیج ہے نا۔ اس وقت کا جو صورتحال تھی پرہیپس اس ڈیسیژن کی جو ہے وجہ یہ تھی کہ وہ ایڈوانٹیج ان کو نہیں تھا ہائنڈ سائٹ کا۔ پیچھے مڑ کے آج دیکھتا ہوں تو میں فیصلے کو غلط قرار دیتا ہوں، اور میں نے اس کی اسمبلی کے فلور پہ معذرت کی ہوئی ہے، جنرل مشرف کے وقت جو ہے معذرت کی ہوئی ہے کہ میرے والد کی اگر ایسوسیشن رہی ہے، آپ ان کے کیریئر کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، صحافی کے طور پہ بھی آپ کے والد صاحب بھی جانتے تھے، ان کا کیریئر جو ہے تھرو آؤٹ کیریئر جو ہے ایک جمہوری رہا۔ ایک اس ایسوسیشن ان کی جو ہے اس کے لیے میں نے ایک دن نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ معذرت کی ہوئی ہے۔ کریں یہ بھی معذرت، بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی معذرت کریں، یعنی یہ اپنے دادے کی بھی معذرت کریں۔ اور والد ان کا جو ہے وہ میاں نواز شریف ان کا لیڈر تھا، میاں نواز شریف نے ان کو لیڈر آف اپوزیشن بنایا تھا، میاں نواز شریف نے ان کو اسپیکر بنایا تھا، یاد ہے نا، یہ ریسنٹ تک ہے۔ 4 پارٹیوں کے پوسٹروں کے اوپر یہ الیکشن لڑے ہوئے ہیں، سائیکل یہ بنے، اس کے بعد بیٹ یہ بنے، اس کے بعد تیر یہ بنے، اس کے بعد ایک اور تیر نہیں کبھی بنے ویسے، نہیں 4 پارٹیوں پہ اچھا، ایک دفعہ وہ کاف لیگ میں تھے، کاف لیگ میں تھے، ہاں بالکل۔ شوکت عزیز کے نمبر 2 یہ تھے، یہ پروگریسو کہاں سے ہو گئے جی؟ اچھا، لیکن جو خیر صاحب یہ اعتراض ہے جس کہ طرح یہ پروگریسو جو ہے، میں پھر یہ بات کرنے والے بھی اتنے ہی پروگریسو ہیں۔ 2008 میں کچھ عرصے کے لیے جب آپ مشرف صاحب تھوڑی آسے نے ساری گلاں بیان کر دیتی، 2008 میں آپ نے کالی پٹی باندھی ہوئی تھی اور پرویز مشرف سے آپ نے حلف لے لیا تھا اور پیٹرولیم کے منسٹر بن گئے تھے آپ۔ ایک جمہوری حکومت قائم ہوئی تھی اور پھر اسی حکومت نے مشرف کو فارغ بھی کیا تھا۔ چلیں یہ بھی آپ کا جواب آ گیا، ادار چکا دیا تھا نا ہم نے۔ اب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب میں جو ہے نا بطور صحافی زبردستی آپ میں اور جنرل ایوب خان میں ایک مماثلت تلاش کر رہا ہوں، جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ وہ یہ ہے کہ خان بھی 2 دفعہ وزیر دفاع رہے اور آپ بھی دوسری دفعہ وزیر دفاع، میں تیسری دفعہ مماثلت میں فوری طور پہ تردید کر رہا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، تیسری دفعہ آ گئی۔ اب اس میں سوال میرا یہ ہے کہ بالکل فوجی ڈکٹیٹر جو ہے اس کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے، اس پہ تنقید کرنی چاہیے۔ فوجی ڈکٹیٹرشپ نے ہی پاکستان توڑا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ فوجی ڈکٹیٹر جو ہے یہ 1958 میں یہ فوجی ڈکٹیٹر بنا، لیکن ایک مسلم لیگ کی حکومت تھی، محمد علی بوگرا اس کے وزیر اعظم تھے، اس نے اس جنرل ایوب کو 25 اکتوبر 1954 کو اپنا وزیر دفاع بنایا۔ تو جو سیاستدانوں کا کردار ہے اور خاص طور پہ مسلم لیگیوں کا کردار، بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، میں 100% آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے یہ بتائیں محمد علی بوگرا کے سیاسی کریڈینشلز کیا تھے؟ وہ ایک ٹیکنوکریٹ تھا، جس کو وہاں سے بلایا گیا تھا، واشنگٹن سے بلا کے وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اور دوسرا جناب میسا میں اور بھی ایڈ کروں، اس نے غداری کا الزام لگایا تھا شیر بنگال کے اوپر، شیر بنگال کے، اس نے کلکتہ جا کے یہ بیان دیا، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ ہاں بالکل پتہ ہے۔ اور اس کو انٹرویو کس کو دیا؟ میرا خیال ہے رائٹر کے اس کو، اور اس کا اور وہ غلط تھا۔ اور جب جنرل ایوب خان وزیر دفاع تھا تو اس وقت کا وزیر داخلہ تھا اسکندر مرزا، وزیر داخلہ اسکندر مرزا تھا۔ یہ سیاستدانوں نے ایکچولی یہ سیاستدان نہیں تھے جنہوں نے یہ غلطی کی ہے، یہ بیوروکریٹ سیاستدان بنے ہوئے تھے جنہوں نے غلطی کی ہے، تو پہلے جس میں چودھری محمد علی بھی شامل تھے اس گناہ کے اندر۔ وہ بوگرا کے بعد وہ بنے تھے وزیر اعظم، وہ بنے تھے، وہ بھی شامل تھے۔ اس میں جو ہمارے بزرگ تھے مسلم لیگ کے جو لیڈر تھے، انہوں نے غلطی یہ کی کہ پہلے انہوں نے بیوروکریٹس کو سپیس دی اور اس کے بعد جرنیلوں کو سپیس دی۔ بالکل آپ 100% درست کہہ رہے ہیں، آپ 100% درست کر رہے ہیں۔ غلام اسحاق نے آخری دم تک سپیس نہیں چھوڑی، اور نامینیشن پیپر پریزیڈنٹ کے لے کے آ گیا، وہ تو بے نظیر نے گھاس نہیں ڈالا اس کو، اللہ بے نظیر کو جنت میں جگہ دے۔ اب خیر صاحب آپ کی حکومت میں بھی کچھ بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس میں ان کو کافی سپیس مل گئی ہے۔ میں بالکل دے لے، لیکن میں بالکل آپ کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ کہ سیاستدانوں کو جہاں پہ کوئی بڑی سخت ضرورت ہو تو وہاں پہ، لیکن یہ کی پوزیشنوں کے اوپر آپ بیوروکریٹس نہیں ہونے چاہیے۔ جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ منسٹر ڈیفینس اور منسٹر آف انٹیریئر 2 بیوروکریٹ لگا دیے، ایک ٹرائبل گروپ کا تھا جنرل اسکندر مرزا، میجر جنرل اسکندر مرزا، اور دوسرا ویسے وہ آنرری عہدہ تھا میجر جنرل کا اس کے پاس۔ اب میں ٹرائبل افیئرس گروپ کا تھا، یہ سول سرونٹ، ہی واز اے سول سرونٹ، ان کو گیا تھا وہ، یہ جعفر از بنگال، ہاں یہ میر جعفر جو ہے یہ اس کے پڑپوتے تھے، اور ان کا جو بیٹا ہے اسکندر مرزا کا جو بیٹا ہے اس نے کتاب لکھی ہمایوں مرزا نے، اور اس میں اس نے پوری
اپنا جو ہے نا ڈیٹیل بتائیے کہ کس طرح جو ہے وہ اس کے کتاب کا نام ہے فرام پلاسی ٹو پاکستان، پلاسی ٹو پاکستان، ہاں، اور وہ امریکہ میں کتاب چھپی. اچھا اب بتائیں سر کہ یہ جو میں سوال کرنے لگا ہوں اس کا لنک بھی بنتا ہے ہسٹری سے کہ 1958 میں ملک فیروز خان نون کی جو ایک بڑی کمزور حکومت تھی اس نے گوادر کو پاکستان کا حصہ بنایا ستمبر 1958 میں، اور اکتوبر 1958 میں سکندر مرزا اور ایوب خان نے مل کے مارشل لا لگایا اور فیروز خان نون کو نکال دیا. ٹھیک ہے جی. اب اسی گوادر کے قریب چابہار پورٹ جو ہے اس کا ایک ٹرمینل جو ہے وہ ایران نے انڈیا کے حوالے کر دیا 10 سال کے لیے. کیا اس سے پاکستان کے دفاع کو خطرہ نہیں آپ کو نظر آ رہا؟ سر دفاع کو خطرہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ خطرہ جو ہے نا وہ آپ کے جو کمرشل گینز آپ کو گوادر سے ہو سکتے ہیں وہ ضرور کمپرومائز ہوں گے. میری ایرانیوں سے اس موضوع پہ بات بھی ہوئی تھی. اچھا ہوئی آپ؟ میری بات ہوئی تھی جب میں وزیر خارجہ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری یہ پورٹ جو ہے یہ آپ کسی سٹیج پہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کی پورٹ کو نقصان دے گی. آپ بنائیں، آپ کی پورٹ جو ہے وہ ہم سے اس پورٹ سے بہت سپیریئر پورٹ ہوگی. اور یہ جو ماؤتھ ہے گلف کا، پرشین گلف کا ماؤتھ جو ہے اس پہ واقع ہے، اس کی اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے. لیکن اس کی ایک اور پاسبلٹی بھی ہے کہ جو راستہ روس کو چاہیے گرم پانی میں یا آنے کا وہ سیدھا کا سیدھا جو ہے نا سینٹرل ایشیا سے ہوتا ہوا یہاں پہ بھی آ سکتا ہے. اچھا. اور جو راستہ ہم دے رہے ہیں جو افغانستان کے راستے آنا تھا جو ہم نے سجیسٹ کیا ہوا ہے، لیکن اب وہ کاشگر کے راستے بھی ہمیں راستہ مل رہا ہے چائنا کا کے ذریعے جو ہے سینٹرل ایشیا کو، وہ بھی ایک آپشن جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. لیکن اس میں ایک امیر صاحب گوادر کی پورٹ کا منصوبہ جو ہے اس کو دہائیاں ہو گئی ہوئی ہیں اسٹارٹ ہوئے ہوئے. کراچی پورٹ میں ایک اندازے کے مطابق 4000 ارب سالانہ جو ہے نا اس کی کرپشن ہے. 4000 ارب. یہ سارے جو مافیا جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی آلٹرنیٹ اگر کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے اس کو بند کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا 4000 ارب روپے کی سالانہ جو ہے، بالکل آپ ویریفائی کر لیجیے گا، ویریفائی کرنے آپ کہہ رہے ہیں کراچی کا جو مافیا ہے یہ گوادر پورٹ کو نہیں چلنے دے رہا. کیوں نہیں گوادر پورٹ کمپلیٹ ہو رہی؟ آج تک کیوں نہیں کمپلیٹ ہو رہی؟ کوئی کہیں سے اٹیک آتا ہے، کہیں دہشت گردی آتی ہے. چائنیز جو ہے وہ پورٹ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. خیر اب جون میں ایئرپورٹ بھی ان کی کمپلیٹ ہو جائے گی اور بہت سی چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی. بجلی گھر بھی وہ وہاں پہ ہے. اس کا بلوچستان کی جو اس وقت وہاں پہ علیحدگی پسند تحریکیں جو چل رہی ہیں، اگر وہاں پہ یہ پورٹ کامیاب ہو جائے تو ان کے بھی ایک طرح لوگوں کو روزی ملے گی. اچھا یہ جو تحریکیں ہیں یہ بھی فرسٹ ورلڈ وار سے چل رہی ہیں، یہ پاکستان بننے کے بعد نہیں شروع ہوئی سر؟ پہلے اس سے بھی پہلے چل رہی ہیں. ہاں اس سے پہلے کی بھی چل رہی ہیں. اس سے بھی پہلے کی چل رہی ہیں. ہمارے پاکستان میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ جو جنرل ڈائر تھا جس نے امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں 1919 میں قتل عام کیا، اس نے پہلا قتل عام 1916 میں بلوچستان میں کیا تھا. اس کو شک تھا کہ یہ بلوچ ٹرائبز جو ہیں یہ جرمنی سے امداد لے کے ہماری فوج کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ اب پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا منصوبہ شروع کرے تو امریکہ کو اعتراض ہے. اگر انڈیا اور ایران مل کر ایک پورٹ جو ہے اس پہ 10 سال کے لیے معاہدہ کرتے ہیں، اس پہ امریکہ کو اعتراض نہیں ہے؟ آپ اس پہ دوست دشمن کی جو ہے پہچان خود کر لیں. امریکہ پھر ہمارا دوست نہیں ہے. یہ دوستوں والی ہیں باتیں تو نہیں ہیں نا. اب دوست میں ساری دنیا کہتی ہے وہ ہمارا دوست ہے، وہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں دوست ہیں، لیکن یہ دوستی والی باتیں تو نہیں ہیں نا جو آپ کا بیان کر رہے ہیں. اچھا اب آخر میں یہ بتائیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ فلسطین میں آ جائیں، ہاں وہ دوستوں والی باتیں ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا عام ہو رہا ہے وہاں پہ مسلمانوں کا. خالد صاحب یہ بتائیں کہ کل کشمیر میں آزاد کشمیر میں جو ہنگامے ہوئے اس میں 3-4 لوگ جو ہیں وہ جان سے چلے گئے. اچھا ہوا کہ آج معاملات جو ہیں وہ طے ہو گئے ہیں، ہڑتال ختم ہو گئی ہے. لیکن آپ نے بھی اس پہ ایک کمنٹ کیا کہ جس طرح پاکستان کا مقبوضہ کشمیر میں اثر ہے تو ہندوستان کا آزاد کشمیر میں اثر ہے. تو یہ جو آزاد کشمیر میں جو تحریک چل رہی ہے پچھلے سال سے، اس کے پیچھے سے آپ انڈیا کا ہاتھ کیسے تلاش کر رہے ہیں؟ پچھلے 2 سال سے 3 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، بلکہ 3 سال ہو گئے مسئلہ ہی چل رہا ہے. اور اس میں دیکھیں امیر صاحب، یہ آپ کو کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے اس میں
کہ وہ انہوں نے اپنے یہاں پہ انٹرسٹ جو ہے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، انٹیلیجنس کے بھی، ادروائز بھی وہ انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے لوگوں کی، اور لازمی طور پہ وہ چاہیں گے کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے جس کا کیپٹل سری نگر ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹے اور ہمارا کشمیر جو ہے وہ ایک متنازع چیز بنے، اور یہ کس کا انٹرسٹ سرو ہو رہا ہے جس وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ مطالبہ جائز ہے، مجھے مطالبات سے کوئی جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے، اور وہ مطالبے ہم نے کل حل کر دیے تھے۔ رات کو وہاں پہ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے انٹرنیٹ کا شٹ ڈاؤن تھا، کیونکہ آپ کی اطلاع جو ہے ادھر پہنچ ہی نہیں سکی، اور پھر آپ نے رینجرز میرے سامنے انسٹنٹلی جس وقت فیصلہ ہو رہا تھا ان کو ساتھ کمیونیکیٹ ہو رہا تھا۔ اور رینجرز کیوں بھیجی پھر آپ نے اس کے بعد؟ دیکھیں وہاں پہ 6,000 ٹوٹل پولیس ہے، 15-20 ہزار کا وہاں پہ مجمع جو پرسوں ترسوں پولیس والے کو اوپر دھکا دے کے انہوں نے مارا ہے، وہ غلط کیا نا، وہ غلط کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ خدشہ تھا اس جو پاور وہاں پہ 4-5 پاور اسٹیشن ہیں جن کی حفاظت کے لیے وہاں پہ ایف سی بھی ہے، اور بھی یہ پیراملٹری فورسز وہاں پہ نہیں، جیسے چائنیز وہاں پہ کام کر رہے ہیں، کورینز وہاں پہ کام کر رہے ہیں، پٹرنڈ ہے اور ہے میرا کروٹ بھی ہے، کوئی اس طرح مجھے نام نہیں اس وقت ہے، 4-5 پاور اسٹیشنز ہیں۔ ادھر سے وہاں پہ لوگ جو ہے نا بلائے گئے کہ بھئی کنٹرول کر لیں، یہ شہر میں آ گئے ہیں اور شہر کے اوپر قبضے کا پروگرام نہ ان کا ہو کوئی اس قسم کی، اس وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے، اور نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن میں اس میں پی ٹی آئی بھی جو ہے اس پہ کیپٹلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کا خیال ہے کہ اس ملک میں جو ہے معاشی استحکام نہیں آنا چاہیے۔ چلے پی ٹی آئی کا آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو پھر کشمیری جو ہیں ان کا یہ رائٹ ہے کہ آپ پھر ایویڈنس دے کہ ان کی اس موومنٹ کے پیچھے انڈیا ہے۔ نہیں، اس میں ایلیمنٹس تو ہو سکتے ہیں۔ کون سے ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں؟ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں آپ، کون ایلیمنٹس ہیں وہ؟ نہیں، میرا آپ کا خیال ہے کہ یہ بالکل کوئی پیچھے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے خائے صاحب کہ جب آپ ان پروٹیسٹرز کے ساتھ جا کے بات کرتے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ جو ادھر جو بیج لگائے ہوئے ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں مقبول بٹ کے، اس کو تو پھانسی دی انڈیا نے، ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھیں نا، اس میں سارے ایلیمنٹس ہیں، اس میں نیشنلسٹ بھی ہیں، ہاں نیشنل جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نیشنلسٹ ہیں نا، نیشنلسٹ بھی ہیں اور بھی ایلیمنٹ اور ہیں۔ نیشنلسٹ جو ہے وہ آپ کے پاکستانیوں سے زیادہ اینٹی انڈیا ہے۔ بالکل صحیح ہے، میں بالکل آپ کے سے اتفاق کرتا ہوں۔ مقبول بٹ اور دوسرے جو شہداء ہیں وہ ہم تو پھر کس وقت مسلط کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ مسلط کا شکار نہیں ہوتے، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن وہاں پہ اشتعال کے لیے اگر کوئی جس کو کیا کہتے ہیں ففتھ کالمسٹ کہتے ہیں، ففتھ کالمسٹ جو ہے وہاں پہ انفلٹریٹ کر جائیں تو یہ کوئی آپ کا رائٹ ہے، آپ کا بلکہ میں سمجھتا ہوں رسپانسبلٹی ایز ڈیفنس منسٹر آف پاکستان کہ اگر کوئی ففتھ کالمسٹ ہے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے خلاف مقدمہ چلائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بات جو ہے اس کو تسلیم کرتا ہوں، گزارش ہے آپ سے۔ نہیں میں تسلیم کرتا ہوں، آپ حکم کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ خواجہ محمد آصف صاحب۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج قومی اسمبلی میں بڑے عرصے کے بعد ایک ایسی جاندار اور شاندار تقریر سننے میں آئی جس میں لگ رہا تھا کہ ایک جینون پولیٹیکل ورکر اپنے دل کی آواز جو ہے وہ عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ تقریر کی علی محمد خان صاحب نے تحریک انصاف کے سینئر رہنما، جس میں انہوں نے بہت سے اہم نکات اٹھائے ہیں، تو اس لیے ہم نے دعوت دی ہے علی محمد خان صاحب کو۔ بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج آپ کی جو تقریر تھی اس کے بہت سے امپورٹنٹ پہلو ہیں، اس میں بات کروں گا، لیکن اس میں آپ نے کہا کہ اگر ہم ماضی میں جائیں گے تو پھر ہم پھنس جائیں گے، پھر آپ نے اعجاز الحق صاحب کا ذکر کیا اور پھر کہا کہ ماضی میں بہت کچھ غلط ہوا۔ تو اب عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ کل اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے پاکستان میں آئین کو توڑا یا آئین کی خلاف ورزی کی ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ پھر خواجہ آصف صاحب آئے، انہوں نے کہا جی کہ پہلا جو ملٹری ڈکٹیٹر ہے ایوب خان اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اس کی میت کو قبر سے نکال کے پھانسی دی جائے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ کیا اس پہ رائے رکھتی ہے کہ سب ڈکٹیٹروں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو لیکن کوئی ڈکٹیٹر اچھا ہے کوئی برا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگوں تم سے پہلے بہت قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور تھا۔ جس نے بھی غلط کیا ہے چاہے وہ میرا والد ہی کیوں نہ ہو،
اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر ہم اس پہ آگے کہ ہمارے لیے اپنے باپ اپنے بچوں اپنی ماں سے زیادہ اہم یہ سب لالی پرچم ہے, اس کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات آپ کو یاد ہے خان صاحب نے مجھ سے کی تھی, اور اس میں پھر ٹروتھ بولنا ہوگا, صرف ریکنسیلیشن بغیر ٹروتھ پاسبل نہیں ہے. اور اس کے لیے ماضی کی جو تلخ یادیں ہیں اور جو غلطیاں ہیں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس پہ مٹی پاؤ جو ہے شجاعت حسین صاحب والا جو ایک وہ ہے فارمولا, وہ نہیں ہے. اگر ہم نے نیلسن منڈیلا کی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو بیسیکلی فتح مکہ ماڈل پہ بیسڈ ہے وہ کرنا ہے, تو پھر ہمیں غلط کو غلط کہنا ہوگا. جہاں ہم بڑا پرائڈ فیل کریں, آج میں نے اسپیچ میں اس پہ بات کی ہے, بہت سے لوگ اپنے آباء و اجداد کی اچھی چیزیں بتاتے ہیں, غلطیوں پہ بات نہیں کرتے. ہم غلطیوں کو کیوں چھپاتے ہیں؟ ہم نے تو نہیں کی نا, وہ انسان تھے, ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہمارے بچوں کو وہ نہیں چھپانی چاہیے, وہ اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں. ہمیں اپنی غلطیوں پہ نادم ہونا چاہیے. میرے دادا پیر محمد صاحب آپ کو شاید پتہ ہو, ہاں وہ تحریک پاکستان کے مجاہد تھے, کارکن تھے. علی گڑھ تحریک کے مسلم لیگ نون تو خیر نہیں ہے, آل انڈیا مسلم لیگ, اللہ نہ کرے کبھی مسلم لیگ نون ہو. تو 47 میں قرارداد لاہور جب پاس ہو رہی تھی تو یہاں سے لے کے گئے, آج میں نے اسپیچ میں اس پہ بات کی, قافلے لے کے گئے, اور بھی بہت سے لوگ, غلام محمد خالد نون کھوڑا اور بہت سی KPK سے لیڈرشپ گئی تھی. پھر سن 47 میں جیل بھی کاٹی. لیکن یہ تحریک آزادی کا مجاہد جب سیاست میں وہ آئے آگے تو ان سے ایک غلطی ہوئی, یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک آزادی کے اس مجاہد کو ایوب خان صاحب کی کیبنٹ میں وزارت نہیں لینی چاہیے تھی, یا شورا میں ان کو اپنی پوزیشن نہیں لینی چاہیے, حالانکہ وہ الیکشن جیت کے آئے تھے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ جب ہم ماضی میں بات کرتے ہیں تو لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ عمر ایوب صاحب پہ اگر کوئی کوشچن, عمر ایوب صاحب خود تو ڈیموکریٹ ہے نا, وہ ڈیموکریٹک پروسیس سے آئے ہیں. ماضی میں اگر ان کے دادا مرحوم سے, میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ میرے دادا کو اس کیبنٹ میں نہیں بیٹھنا چاہیے, جس طرح میں نے آج یہ بھی بات کی کہ بلاول صاحب کے نانا مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب جس کیبنٹ میں میرے دادا فیڈرل منسٹر ریونیو ویسٹ پاکستان تھے ایوب خان صاحب کے ساتھ, اسی میں ان کے نانا جو ہے وہ فارن منسٹر تھے. وہ غلطیاں ہم نے ٹھیک کرنی. دونوں غلط تھے, غلط تھے, آپ کو اس میں نہیں آنا چاہیے تھا, آپ تحریک آزادی کے مجاہد تھے. تو یہ چیزیں, حالانکہ جب دادا میرے فوت ہو رہے تھے 1995 میں BSc کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ سے پہلے کمپیوٹرز بھی کیے, مجھے انہوں نے کہا کہ ملک ہم نے بڑی مشکلوں سے بنایا ہے, اللہ اس کو میری زندگی میں کچھ نہ کرے. تو یہ وہ اسپرٹ ہم لے کے گئے, اور اسی قرارداد لاہور جب پاس ہو رہی تھی تو عمران خان کے والد, خان صاحب کے والد کرام اللہ نیازی صاحب بھی وہاں موجود تھے. تو آج میں نے اسمبلی میں سب کو یہ کہا کہ ہمارے اور آپ کے آباء و اجداد نے یہ ملک بنایا ہے, ہم نے سیاسی جدوجہد سے بنایا ہے. ہمارے اختلاف ہے, سیاسی اختلاف ہے اور شدید ترین ہے, لیکن ہم اپنے مسائل یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اگر حل کریں گے تو پھر ہماری پارلیمنٹ کی لڑائی جو ہے وہ باہر نہیں جائے گی. اچھا, تو اس میں آپ یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے 2019 میں, اور ایک جج تھے جسٹس وقار سیٹھ, اور انہوں نے ایک ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے خلاف ایک فیصلہ دیا, تو اس وقت کی جو آپ کی حکومت تھی جس میں آپ بھی وزیر تھے, تو آپ کے وزیر قانون نے اور وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کر کے کہا یہ جج ذہنی مریض ہے. وزیر قانون ہمارا تھا تو آپ کی کیبنٹ میں نا عمران خان کا وزیر قانون تھا. نہیں, ہمارا تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آج کچھ وزراء جو ہیں وہ شہباز شریف کے نہیں ہیں, اسی طرح عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو کچھ وزراء عمران خان کے نہیں تھے. یہ سب کو پتہ ہے. فروغ نسیم صاحب کا ہم سے کیا تعلق تھا؟ اچھا, وہ جہاں سے تھے ادھر ہی سے تھے, ہمارے تو نہیں تھے. لیکن بہرحال وہ جو حکومت تھی نا, اس میں سارے تو مراد سعید نہیں تھے نا, سارے تو شہریار خان آفریدی نہیں تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے بڑی تکلیف, بڑا کشت کاٹا ہے, بڑی مشکل سے گزرے, اپنے پرائے کا ان کو بالکل کلیئر ہو گیا. جیل, آپ کو ایک بات بتاؤں میر صاحب, جیل میں جو جیل کی دیواریں ہیں نا, اس میں ایک آئینہ لگا ہوتا ہے جس میں ماضی بڑا کلیئر آپ کے سامنے آتا ہے. انسان کو بہت چیزیں وہاں کلیئر ہو جاتی ہیں, ایسی صاف و شفاف جس طرح بارش کے بعد ایک فضا کلیئر ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے دیکھ لیا ہے کہ دوست کے جامع میں ان کے دشمن یا وٹ ایور آپ اس کو کہیں وہ کون تھے, اور وہ لوگ جو کہیں دھول میں کہیں دور تھے وہی خان کے ساتھ پھر آخر میں کھڑے ہوئے. میرے خیال میں خان صاحب جب دوبارہ حکومت بنائیں گے 2018 والی نہیں ہوگی, یا تو خان کے سپاہی ہوں گے یا پھر خان اپوزیشن میں بیٹھے گا. بیکار قسم کے لوگوں کے ساتھ حکومت بنانے سے بہتر ہے بندہ اپنے لوگوں کے ساتھ اپوزیشن کرے. اب یہ بتائیں کہ آپ نے آج اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ وہ کیمرے جو ججوں کے بیڈ روم میں لگے ہوئے تھے وہ دہشت گردوں کی سرگرمیوں کو مانیٹر کیوں نہیں کر رہے تھے, تو آپ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیاست اور عدالتی امور میں مداخلت ہو رہی ہے؟ دیکھیں, جو 6 ججز کا معاملہ ہے اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آج میں نے پارلیمنٹ میں ایک بات کی جو مجھے جیل میں اس کا بڑا دکھ ہوتا تھا جب یہ چیزیں میں سوچتا تھا
کہ مجھے جب کبھی اللہ دوبارہ پارلیمنٹ میں لے کے جائے گا یہ سوال میں اپنے پارلیمنٹرین بھائیوں بہنوں سے کروں گا, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہیں, کہ یار عمران خان جس بھی جماعت سے تھا, آپ کو اس سے نفرت ہے, آپ اس کی شکل پسند نہیں ہے, لیکن وہ ہے تو ایک بڑا لیڈر, ایک جماعت کا لیڈر ہے اور ایک اس ملک کا سابق وزیر اعظم. اس پہ جب جانی حملہ ہوا تو کیا یہ ایک سیکیورٹی لیپس نہیں تھا؟ اور اس پارلیمنٹ نے اپنی ڈیوٹی پوری کی. آج میں نے اسمبلی میں یہ سوال اٹھایا کہ آپ کا ایک کولیگ تھا, فارمر پرائم منسٹر تھا, آپ اس کے مخالف تھے لیکن وہ اس ہاؤس کا ممبر تھا, اس پہ جانی حملہ ہوا. کیا ایک سابق وزیر اعظم پہ حملہ پاکستان پہ حملہ نہیں؟ تو اس کے خلاف قرارداد پاس ہونی چاہیے تھی اس کام کے, اور اس کی انویسٹیگیشن کی ڈیمانڈ پارلیمنٹ کے فلور سے آنی چاہیے تھی کہ بھئی ہمیں عمران خان کی سیاست سے 100 اختلاف ہیں, لیکن وہ اس ایوان کا قائد ایوان رہا ہے, اس پہ جانی حملہ ہوا ہے, کون رسپانسبل ہے؟ کہیں تو سیکیورٹی لیپس ہوا ہے نا. جب ڈی جی آئی ایس پی آر کہتا ہے کہ ہمارے جو شہداء ہیں ان کی یادگاروں پہ حملہ ہوا ہے, اس پہ معافی مانگی جائے, تو آپ کا لیڈر کہتا ہے کوئی معافی نہیں. ان کے شہداء کیسے ہیں؟ ہم سب کے شہداء ہیں, وہ کس طرح کلیم کر سکتے ہیں؟ ہم سب کے شہداء ہیں, پاک آرمی کا, پولیس کا, رینجر کا, نیوی کا, ایئر فورس کا, یا پیراملٹری کا, یا عام سویلین, یا جرنلسٹ ارشد شریف ہو گئے یا راشد منہاس ہو گئے, ہم سب کے شہداء میں دیکھیں یہ ان کی مسجد کوئی نہ بنائے. تیرے شہداء میرے شہداء, میرا شہید آپ کا شہید, میرا لیڈر تیرا لیڈر, اس چیز نے تو ملک کو تباہ کیا ہے. شہید سب کا, جس طرح مائیں بہنیں سانجی ہیں, شہید بھی سانجے ہوتے ہیں, شہید ساری قوم کے ہوتے ہیں. بالکل. اور جو شہید کی کوئی بے تکریمی کرتا ہے وہ شہید کی نہیں کرتا, وہ اس ملک کی کرتا ہے, آپ کی کرتا ہے, میری کرتا ہے. اچھا, علی محمد خان صاحب سے کچھ اور بھی باتیں کرتی ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. علی محمد خان صاحب سے بات کریں. خان صاحب, آپ نے آج قومی اسمبلی میں جو تقریر کی اس میں آپ نے کہا کہ ہمیں آپس میں بات چیت کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, اسپیکر کی کرسی جو ہے وہ کرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی دوسرا راہیل فارمولہ نہیں چاہیے. I'll be very blunt, very open. ہم اپوزیشن میں تھے, ہم یہاں ڈی چوک پہ بیٹھے ہوئے تھے, نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. نواز شریف صاحب کی درخواست پہ, یہ فیکٹ ہے, اگر میں غلط ہوں آپ پلیز کریکٹ کیجئے, سارے چیزیں آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح, آپ کو تو بہت سی چیزوں کا پتہ ہے, ساری بتا دیں کسی ایک دن. ساری بتا دوں تو پھر میں کدھر جاؤں گا؟ جدھر جائیں گے مجھے ساتھ لے جانا. اوکے. تو میاں صاحب نے بطور وزیر اعظم اس وقت کے آرمی چیف وہ جناب راہیل صاحب جو تھے, ویسے بائی دا وے میرے خیال میں انہوں نے اپنے آپ کو آخر میں اچھا کنڈکٹ کیا, عزت سے چلے گئے. تو ان کو فیلڈ مارشل بننا چاہتے تھے, ایکسٹینشن بھی لینا چاہتے تھے, ان کو ملی نہیں. میں نے کہا عزت سے چلے گئے. ہاں, تو میاں صاحب نے جب ان کو انگیج کیا کہ آپ بیچ میں آئیں, میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل فورسز کو اس انگیجمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے. اچھا غلطی ہو گئی ہے, اب کیا دوبارہ ریپیٹ کریں؟ نہیں. دوسری چیز, ابھی وہ غلطی ریپیٹ کون کرنا چاہتا ہے؟ جو بھی کرنا چاہتا ہے نہیں ہونی, ہماری طرف سے نہیں ہوگی. نہیں, آپ کی طرف سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ بے اختیار سیاسی حکومت ہے, اس سے مذاکرات نہیں کرنے, وہ جن کے پاس اختیار ہے ہم نے ان سے بات کرنی. دیکھیں, میں اس طریق انصاف میں ہوں نا, آدھی جوانی تو اپنی دے دی ہے نا, کچھ میرا حق ہے. ہاں, آخری رات کھڑا تھا نا جی, اللہ نے کھڑا کیا, یا جیل میں بھی اللہ نے کھڑا کیا. کوئی تھوڑا اگر میرا حق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خان صاحب کو یہی بات کرتا ہوں, کروں گا بھی, آج کل پرسوں جب بھی ملاقات ہوتی ہے ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل فورسز سے انگیج کرنا چاہیے. اور اس وقت اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ عمر ایوب خان صاحب ہیں, جن پہ کل محترم اپنا جو ہیں ڈیفنس منسٹر صاحب نے بڑے تابڑ توڑ حملے کیے. اور یار وہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ کیوں آپ ان کو دوش دیتے ہیں اپنے دادا کے گناہوں کا؟ وہ تو ڈیموکریٹ ہے, وہ خود یہ کہتا ہے کہ بھئی بے اختیار ہے, فارم 47 کا وزیر اعظم ہے, لیکن بات ہم شہباز شریف سے کریں گے. وہ آپ کا اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے. اچھا, تو دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے, میر صاحب اس کو پلیز, آپ تو سمجھتے ہیں, بلکہ بہت ہی اچھا سمجھ رہے ہیں, کہ آپ کے ناظرین کے سمجھانے کے لیے, ان کے سمجھنے کے لیے کہ یہ پارلیمنٹ پاکستان دیکھیں 796,096 اسکوائر کلومیٹر کا وسیع ملک ہے. اس میں صرف ایک ٹکڑا زمین ایسا ہے جو 25 کروڑ عوام کا ریپرزنٹیٹیو ہے, وہ یہ پارلیمنٹ کا فلور. یہاں پہ جب قوم کے مسئلے حل ہوں گے, سب سے بڑا فائدہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اسٹیبلشمنٹ پہ گن نہیں پڑے گا, ان پہ الزام نہیں آئے گا, وہ غیر ضروری ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوں گے, وہ اپنی پیشہ ورانہ امور پہ توجہ دیں گے. اور یہ معاملات اگر دیکھیں, اگر سیاسی فورسز آپس میں بیٹھ کے ایشوز حل نہیں کر سکتے, نہ کریں پھر سیاست.
دیکھیں آپ نے اتنا خرچہ ہوتا ہے ادھر، کروڑوں روپے لگتے ہیں، کس لیے لگتے ہیں؟ گالن گلوچ کے لیے لگتے ہیں. ہمارا تو نقطہ ہے مذاکرات میں نمبر 1 ہے عمران خان صاحب کی اسیران کی رہائی، نمبر 2 ہمارے مینڈیٹ کی واپسی. یہ ہمارے انیشل سب سے بڑے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی مین ہمارا نقطہ ہے ہی نہیں. اچھا یہ حل ہوتے ہیں پھر آگے بتائیں. دنیا کے جس مسئلے پہ آپ نے بات کروانی ہے کروا لیں گے. پہلے عمران خان صاحب کی رہائی، شاہ صاحب اور ساری ان کی جو ٹیم ہے جو ہماری لیڈرشپ اندر ہے، اور اسیران اور خواتین جو بیچاریاں کتنی تکلیف میں 1 سال سے ان کے بچے بچیاں گھروں میں پڑے گئے، اور مینڈیٹ کی واپسی. یہ بتائیں کہ ابھی وزیر دفاع کا آپ نے بھی ذکر کیا تو وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ جو آزاد کشمیر میں گڑبڑ ہوئی، ہنگامے ہوئے، اس کے پیچھے تحریک انصاف ہے. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ کل جو میں نے ان کی سپیچ سنی ہے، ان سے ویسے ان کے بزرگوں سے ہمارے بزرگوں کا احترام کا رشتہ ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے خیال میں ان کو ہی نیڈز اے بریک. ہی نیڈز اے بریک. یس، ہی نیڈز اے بریک. جس طرح وہ مشکلات بنا رہے ہیں نون لیگ کے لیے، کل جو انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کیا، اور یہ اس طرح کی بات کرنا، کیا میں علی محمد 10 بار آپ اس کو مار کے دوبارہ زندہ کریں، میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی نون لیگی کشمیر میں حالات خراب کرے گا، کیونکہ یہ غداری ہے. میں کسی نون لیگی پیپل پارٹی این پی والے کو غدار نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں میری سوچ اور اس کی سوچ میں فرق ہو سکتا ہے. محب وطن ہم سب ہیں، طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے. جس طرح ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی حکومت ان معاملات کو سویلین طریقے سے، پولیٹیکل طریقے سے آپ اس کو حل کریں. پلیز ڈونٹ یوز میں اپنا فورس یوز نہ کریں. اس کو مودی وہاں ایکسپلائٹ کرتا ہے، اس کی ساری ٹیم ایکسپلائٹ کرتی ہے. وہ ویژولز جس پہ ہم اتنے چھوٹے بچے تھے، ہم بڑے ہوئے جب مقبوضہ کشمیر سے یہ ساری ویژولز آیا کرتے تھے اور رپورٹنگ ہوتی تھی، وہ چیزیں ادھر سے اللہ نہ کرے ہماری یہ گناہ گار آنکھیں دیکھیں، یہ موقع نہ دیں ہم سب اس کو. اور میں تو کل یا پرسوں باقاعدہ آفر کی حکومت کو کہ آپ کو تحریک انصاف جو سپورٹ چاہیے کشمیر والے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، سیاسی اختلاف ایک طرف، لیکن اس کے لیے ہم آپ کو آزاد کشمیر میں فل سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد آپ کا ڈیفنس منسٹر اگر ایسی بات کرتا ہے، دیٹ مینس کہ وہ سیریس نہیں ہے اینڈ ہی نیڈز اے بریک. چلے، لیکن آپ کو لگتا یہ ہے کہ بریک تھرو جو ہے وہ آگے بڑھنے کا جوڈیشل کمیشن ہے؟ 9 مئی پہ اگر جوڈیشل کمیشن بن جائے تو سب کی فیس سیونگ ہے. صرف 9 مئی پہ نہیں، 8 فروری پہ بھی ہماری پٹیشن پڑی ہے. 4 حلقوں پہ اگر سو موٹو اور جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے، انکوائری کمیشن 2014-15 کا یاد ہوگا، اس الیکشن کا آڈٹ کریں. آئین پہ حملہ ہوا ہے، آئین پہ ڈاکہ پڑا ہے، الیکشن چوری کیا گیا ہے، یا پھر یہ ڈھونگ نہ رچائیں، دے دیں بس گھر سے ہی فارم 47 دے دیں، جدھر سے دینے ادھر سے دے دیں. لیکن اگر آپ نے الیکشن کرانا ہے، میں تو محترم چیف جسٹس صاحب سے پتہ نہیں کتنی بار یہ میڈیا کے ذریعے پریس ٹاکس کی استدعا کر چکا ہوں کہ جہاں ہم نے آپ کو اپریشیٹ کیا کہ آپ نے رات کو عدالت لگائی اور آپ نے یہ فرمان جاری کیا یا حکم دیا کہ 8 فروری کا الیکشن پتھر پہ لکیر ہے، کہا تھا نا جی، اور سب نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے الیکشن کو مضبوط کیا ہے کہ بھائی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ گھر پہ کوئی اور اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے الیکشن کے حوالے سے اپنے گھر میں کریں، باہر نہ کریں. الیکشن 8 فروری کو ہوگا. میں نے صرف یہ نقطہ پیش کیا کہ کیا الیکشن کرانا اہم ہے یا اس کا صاف شفاف ہونا بھی اہم ہے. اگر صاف شفاف ہونا آئینی ضرورت ہے تو 8 فروری کے جو پتھر پہ لکیر ہے چیف جسٹس صاحب، اس پتھر پہ لکیر کے اوپر فارم 47 کی لیپا پوتی ہو چکی ہے. آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے. آرٹیکل 190 کے تحت جو ادارے پابند ہیں کہ آپ کے حکم کو امپلیمنٹ کریں، وہاں سے خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. لوگوں کے فارم 45 چھینے گئے ہیں، لوگوں کے ڈاکومنٹس چھینے گئے ہیں، لوگ اٹھائے گئے ہیں، کیمپین نہیں کرنے دی گئی، بیلٹ سٹفنگ ہوئی ہے. جی بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. اور میں چلتے چلتے یہ محمد خان صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب کا ذکر کر رہے تھے. تو جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس میں ایک فیصلہ لکھا تھا جس پر کہ بعد میں عمل درآمد نہیں ہوا بلکہ ان پر ریفرنس دائر کر دیا گیا، تو وہ بھی وقت گزر گیا. چیف جسٹس صاحب پر ایک مشکل وقت تھا، وہ گزر گیا. لیکن اب جو ہے قوم یہ چاہتی ہے کہ جو عدالت کے فیصلے ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے. کم از کم فیض آباد دھرنا کیس کا جو فیصلہ ہے اس پر موجودہ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ عمل درآمد کر کے دکھائیں، اور جن لوگوں کو سزا ملنی چاہیے ان کو سزا دلوائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.